रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इमरान आरिफ मुल्ला टीवी के साथ पेश खिदमत है और आज के मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल है जनाब रहनुमा तहरीक इंसाफ है, PP 175 से टिकट होल्डर हैं। आप भी मुज़म्मिल मसूद भट्टी साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, समाजी रहनुमा हैं। इसके अलावा इनके बहुत सारे इनके फैमिली वर्क्स बहुत सारे हैं। कसूर की सियासत के हवाले से अगर ये नाम लिया जाए तो एक मोतबर नाम गिना जाता है। आज के प्रोग्राम में आज हम इनसे ये जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चूँकि इनका ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे पहले जो इस वक्त नेशनल सिनेरियो इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है, फ़लस्तीन के जो हालात हैं, यमन के हालात हैं, इस तरह कुछ अरसा पहले हमने देखा कि मिस्र में बहुत सारे मामला जो हमें ख़राब नज़र आए। इन्वॉल्वमेंट इंटरनेशनल लॉबीज़ की होती है, तो इसलिए मुस्लिम ममालिक के हालात जो हैं इस नहज में चले जाते हैं। लेकिन हमारे मुस्लिम ममालिक के जो हुक्मरान हैं उनके कभी कभी सर पे जूं रिंग जाती है, लेकिन कभी नहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आज मुज़म्मिल मसूद भट्टी साहब की सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले सवाल के साथ उनकी तरफ मैं चलता हूँ कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त फ़लस्तीन के हवाले से क्या है, जनाब मुज़म्मिल मसूद भट्टी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी फ़लस्तीन के बारे में कोई ढकी छुपी नहीं है। आपको पता है कि जिस तरह आपने पहले कहा है कि शाम का मसला हुआ, फिर जिस मुस्लिम उम्मा में से किसी भी मुल्क को अगर कुछ भी होता है तो पाकिस्तान हमेशा फ्रंट लाइन पे आके उनका दिफा करते हैं। इसी तरह अभी जिस तरह फ़लस्तीन का मसला हुआ है तो आपने देखा है UNO में जिस तरह हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस तरह स्पीच की, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी रहनुमा इस तरह इतनी दबंग तरीके से ललकार सकता है इसराइल को, अमेरिका को, उनके घर में बैठे हुए UNO में जो स्पीच हुई है। और उसके अलावा हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ, क्योंकि ये जो फ़लस्तीन का मसला है ये ख़ाली सिर्फ़ फ़लस्तीन के मुसलमानों का नहीं है, ये हमारे क़िबला अव्वल का मसला है। और इस जो हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को जब वही हुई और हुक्म हुआ कि आप अपना क़िबला चेंज कर लें, तो लेकिन वो उनसियत, वो मोहब्बत बैतुल कुद्स के साथ कभी भी ख़त्म नहीं हुई थी, ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ना हमारे में से किसी भी मुसलमान की। तो वो जो एक अक़ीदत है, एहतराम का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है फ़लस्तीन के साथ, वो हमेशा कायम है और कायम रहेगा इंशाअल्लाह। कहा यह जाता है कि हम लोग जाके UNO में जाके या मुख्तलिफ पोर्टल दुनिया के प्लेटफॉर्म पे जाके हम लफ्ज़ों की गोलाबारी ज़रूर करते हैं, लेकिन अमली इक़दाम हमारे बिल्कुल ज़ीरो कहे जाते हैं। क्या इसमें क्या आप कहेंगे इस पर? देखिए जी, अब जंगल का कानून तो है नहीं कि कहीं भी कुछ हो रहा है तो आप अपनी फ़ौजें भेज दें। ये तो नॉन प्रैक्टिकल एक अप्रोच है। अगर देखा जाए कि आप किस तरह मुस्लिम उम्मा का, मुस्लिम दुनिया का आप साथ दे सकते हैं, तो सबसे पहले जी आपकी वो फॉरेन पॉलिसी होती है। सबसे पहले आपका जो प्लेटफॉर्म होता है वो आपने दुनिया को कन्विंस करना होता है कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ इस तरह ज़्यादती ना की जाए। दूसरे नंबर पे आपको पता है जिस तरह बहुत ज़्यादा एम्बुलेंसेस और मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उधर रवाना कर दी हैं इमदाद के तौर पे। बाकी इंशाल्लाह ताला जिस तरह भी उनको हमारी मदद की ज़रूरत होगी हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। अच्छा, सऊदीया जो कहा जाता है कि गल्फ़ कंट्रीज जितने भी हैं वो इसराइल के साथ सारे कारोबार भी कर रहे हैं, इवन तुर्की भी कारोबार कर रहे हैं इसराइल के साथ। सारे जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी मुस्लिम मालिक हैं उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात वाबस्ता हैं इसराइल के साथ, तो ये खुल के कंडेम नहीं इसको कर सकते। ये भी कहाँ एक हद तक ये फैक्टर पाया जाता है। जी, खुल के कंडेम तो वाकई बात आपकी दुरुस्त है कि जब आपके मफादात इकट्ठे हों तो फिर आप बहुत ज़्यादा मामले की उसमें इंटू नहीं होते। लेकिन एक बात है कि क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी है और एक सिनेरियो ये भी चल रहा होता है कि आप किसी भी मुल्क की उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते मामलात में। तो जहाँ तक हमारी अपनी ज़ात की बात है, ना हमने तस्लीम किया है इसराइल को और ना ही हमारी उनके साथ कोई ट्रेड है। बाकी मुस्लिम दुनिया के जो बाकी चल रहे हैं उनके
وہ چل رہی ہیں برآمدات آپس میں اور لین دین ہے، تو میرا خیال ہے اس کا بہترین حل تو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے ہی جا کے پوچھیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ ہمیں کنسرن ہے جی، ہمیں اپنی پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ، جس طرح کہا جاتا تھا کہ جی خان صاحب آ گئے تو خان صاحب نے تو یہودیوں کو مان لینا ہے، خان صاحب نے اسرائیل کو فوری طور پہ اسرائیل کی اسٹیٹ کو ماننا ہے، تو وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ سب سے اسٹرانگ سٹانس ہمارا ہے فلسطین کی۔ حالانکہ میں اپنے ناظرین کو بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ 2016 میں مذہبی امور کے وزیر تھے، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، تو تب جو وزارت مذہبی امور کے وزیر تھے اسپیشلی ان کو ایک ہفتے کے لیے بھیجا گیا تھا اسرائیل، تاکہ معاملات کو طے کیا جائے اور ان سے ٹریڈ شروع کی جا سکے اور سافٹ کارنر پیدا کیا جا سکے پاکستان کے لیے۔ اس طرح کے بھی معاملات بہت سارے سامنے آتے رہے، اور اگر ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے اگر ہمیں بڑی سختی کے ساتھ بڑا اسٹرکٹلی منع نہ کیا ہوتا تو شاید آج تک ہم کوئی نہ کوئی اس کو مان چکے ہوتے، یا اس کو اسرائیل کی ایمبیسی پاکستان میں بھی بن چکی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پاکستان ابھی بھی کھڑا ہے، اپنی رٹ پہ قائم ہے کہ اسرائیل برطانیہ کی نجائز اولاد ہے، جیسے یہ کہا جاتا ہے۔ اسی ایک اور سوال کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ مسز مزمل حسن بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم مزمل مسعود بٹی صاحبہ سے یہ جان رہے تھے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے، جو کرنٹ سینیریو فلسطین کا چل رہا ہے اس حوالے سے۔ ابھی ہم نے اسی پہ بات کریں گے۔ فلسطین جو ہے اس کا کہا جاتا ہے کہ جیسے قبلہ اول ہمارا وہاں پہ تھا، ہمارے کشمیر جیسے پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور مسلم امہ کی شاہ رگ فلسطین ہے، تو اس کے حفاظت کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے، اس کے آپ کہہ لیں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پوری مسلم امہ کو آج اکٹھا ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے آج بھی مسلم امہ اکٹھی نہیں ہو پا رہی۔ فلسطین کے حوالے سے اسپیشلی میں آپ کو یہ کہنا چاہیے، اگلا میرا سوال یہ ہے کہ فلسطین میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اسرائیل نے اس پہ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، کیا اس پہ عمل درآمد آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جی، اسرائیل نے جس طرح جنگ بندی کا اعلان کیا تو ایک بہت اچھی ویو چلی کہ چلیں جی کچھ بہتری آئے گی، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جمعۃ المبارک کی رات انہوں نے اپنی فوجیں بیت المقدس میں انٹر کر دی، جس سے یہ سارا سبوتاش ہو گیا جو بھی ایک امن کی کوشش کی گئی تھی۔ پر اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان کی یہ وقتی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، تو یہ معصوم بچیاں اور بچے، عورتیں، یہ سب بیچارے جو اس طرح شہید ہو رہے ہیں، تو ان کی قربانیاں جو ہیں وہ رائگاں نہیں جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اس کے اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کورونا اس وقت جو ہماری پوری دنیا کو اس وقت اس نے آپ کہہ لیں کہ مشکل میں ڈال دیا ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ کسی بھی مذہب، کسی مسلک سے، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے کسی کا تعلق ہے، لیکن وہ جو اس وقت کورونا کی صورتحال سے اس وقت سب ہم سفر کر رہے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے یہ کووڈ-19 نہیں ہے، اب یہ کووڈ تھرو آؤٹ لائف ہے۔ کووڈ نے اب پتہ نہیں کب تک چلنا ہے، لیکن آج بھی لوگوں میں، پاکستان میں اسپیشلی، اور جیسے کہ ہمارا تھوڑا سا بیکورڈ علاقہ قصور ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی اویئرنیس نہیں ہے، لوگ اس کو بیماری ماننے کے لیے یا کوئی وائرل ڈیزیز ماننے کے لیے آج بھی ریڈی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں شاید یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ ایک افواہ ہے، یا پتہ نہیں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، لوگ آج بھی اس کو بیماری ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی وائرل ایپیڈیمک یا پینڈیمک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ جی، آپ نے جس طرح کہا یہ واقعی ہم سب کو ریئلائز کر لینا چاہیے، جس طرح شوگر، ہائپرٹینسو، ہارٹ ڈیزیزز زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اسی طرح کرونا نے بھی چلنا ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چیز ریئلائز کر لینی چاہیے کہ ہمیں ایک تو ویکسینیشن کروانی چاہیے، اور کرونا ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں SOPs پہ عمل کرنا چاہیے کہ جس سے ہم کرونا سے بچ سکیں۔ ماسک ضرور یوز کریں، سینیٹائزر یوز کریں، اور ایک سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، کیونکہ اگر آپ ڈسٹینس نہیں رکھیں گے تو جرمز آپ جلدی کیری کریں گے۔ رہی بات قصور کی، تو قصور میں واقعی اویئرنیس کی کافی زیادہ کمی ہے، جن کے اگر خدا نخواستہ کسی پیارے
بیچارے کو ہو گیا وہ تو مان لیتے ہیں کہ جی کرونا ہے، لیکن باقی ادروائز لوگ اسٹل اس پہ یقین کرنے پہ تیار نہیں ہیں. لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے اور ایڈمنسٹریشن ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد بھی ہو اور لوگوں کی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ویکسینیشن بھی کروائیں اور اویئرنیس بھی لائیں. اس کے لیے اویئرنیس پروگرام بہت زیادہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان فیوچر بھی ہوتے رہیں گے. اسی ضمن میں ایک سوال آپ سے اور کروں گا. پاکستان ٹائیگر فورس بنائی تھی پاکستان تحریک انصاف نے، کیا اس وقت ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کو ہم پریپیئر کر کے ان کو اویئرنیس دے کے لوگوں کے گراؤنڈز میں بھیجیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں. لیکن مجھے کہیں بھی ٹائیگر فورس کا کردار ادا ہوتا نظر نہیں آ رہا. جی ٹائیگر فورس بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی تھی، لیکن پھر کچھ ان کی کمپلینٹس بھی آئیں جس کی وجہ سے کچھ ریسٹرکٹ کر دی گئی ان کی موومنٹ بھی. لیکن ابھی سٹل وہ یہ ایک ٹائیگر فورس ایک اپنے پارٹ پلے کر رہی ہے سوسائٹی میں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کرے گی. لیکن آپ کو پتہ ہے کرونا ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انفیکشیس ڈیزیز ہے، یہ ایک سے دوسرے کو تیسرے سے لگتی جا رہی ہے. اس کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو شاید ریسٹرکٹ بھی کیا ہے سب نے، لیکن ان فیوچر انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنا ایکٹیو ہو کے پارٹ پلے کریں گے. میں اسپیشلی میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی جو پینڈیمک چل رہا ہے، ایپیڈیمک چل رہا ہے، جو اس پہ ہمیں چاہیے تھا کہ اس پہ پورا اس کو یوٹیلائز کرتے ہماری ٹائیگر فورس کو، لیکن ہم نہیں کر پا رہے. اس میں کیا گورنمنٹ کا فیلئر ہے یا جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے بہت ساری شکایات موصول ہو رہی اس لیے ان ایکٹیو کر دیا گیا ان کو؟ نہیں ان ایکٹیو تو نہیں. دیکھیں اب جب لاک ڈاؤن ہو ایک طرح سے سیمی کرفیو ہی ہوتا ہے نا جی لاک ڈاؤن. اب لاک ڈاؤن میں کسی کو بھی گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، تو اس لیے تھوڑی سی اپنے آپ کو انہوں نے ریسٹرکٹ کیا. تو باقی ان فیوچر آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو نان ایکٹیو کر دیا گیا ہے. دے آر ایکٹیو اور انشاءاللہ ان فیوچر اپنا یہ اچھا پارٹ پلے کریں گے. سوال ابھی بہت سارے ہیں. ابھی بات ہم نے یہ بھی کرنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کہا جا رہا ہے کہ بظاہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئی ہے. جہانگیر ترین کا گروپ علیحدہ ہو رہا ہے، اس طرح بہت سارے اور مسائل بن رہے ہیں. پنجاب میں علیحدہ سے مسائل ہیں، نیشنل لیول پہ بہت سارے مسائل اور پاکستان تحریک انصاف کو پیش آ رہے ہیں. تو ان حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا فیوچرسٹک اپروچ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں. آپ کو میرے ساتھ جناب مزمل مسعود بھٹی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. PP 175 سے ٹکٹ ہولڈر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما گنے جاتے ہیں قصور کے. میں آج ان سے ایک اور سوال جو ہے بڑا آج کل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے کہ جناب جہانگیر ترین گروپ جہانگیر ترین اپنا گروپ لے کے علیحدہ ہو رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے جی. ترین صاحب نے ہمیشہ خان صاحب کو اسٹرینتھن کیا ہے. جب بھی خان صاحب کو ضرورت پڑی ہے ترین صاحب ہی ہراول دستے کی طرح آگے آئے ہیں. گورنمنٹ کی فارمیشن میں بھی ترین صاحب کا بہت کلیدی کردار تھا، اور ایسا کہنا کہ وہ علیحدہ ہو رہے ہیں ایسی بالکل بات نہیں ہے. دیکھیں جی ہمارا ایک نعرہ تحریک انصاف کا تھا، صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی. تو وہ اگر ہم اپنے لوگوں کا احتساب خود کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی شفافیت ہے تحریک انصاف میں. دوسرے نمبر پہ ترین صاحب بالکل بھی کہیں نہیں جا رہے. ان کے ساتھ جو گروپ شامل ہوئے ہیں، اب دیکھیں ہر ایک گھر میں کافی افراد ہوتے ہیں تو کچھ ڈفرینسز ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹھ کے وہ ڈفرینسز حل بھی کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح ان کے ساتھ جو گروپ ملا، جو ایک ان لوگوں کو وہ لوگ تھوڑے اکٹھے ہو گئے کہ جن کو بزدار صاحب سے شکایات تھی، اب وہ شکایات ساری دور ہو گئی ہیں اور ترین صاحب اسی طرح ہی ہمارے PTI کا حصہ ہیں جس طرح وہ پہلے تھے. نہ وہ ہمارے جو ممبرز نیشنل اسمبلی کہیں جا رہے ہیں، نہ پروونشل جا رہے ہیں وہ، اور نہ ہی ترین صاحب کی رسپیکٹ اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھی، اور وہ خان صاحب کے اسی طرح ساتھی ہیں جس طرح پہلے. راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کیس میں زلفی بخاری صاحب نے علیحدگی اختیار کی ہے، یا اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس میں اب کیا کہیں گے؟ جی کہیں نہیں، نہ زلفی بخاری کہیں جا رہے ہیں. زلفی بخاری دیکھیں انہوں نے والنٹیئرلی ایک تو مستعفی ہو گئے، دوسرے نمبر پہ انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے بھی پیش کر دیا. انہوں نے جو بھی کلیریفیکیشن اوپنلی ٹی وی کے اوپر آ کے میڈیا پہ دی ہے، آئی ہوپ سو آپ نے وہ سنی ہوگی.
دوسرے نمبر پہ زلفی بخاری اگر احتساب کے لیے سائڈ پہ ہوئے ہیں تو آپ کو اس بات پہ بھی اعتراض ہے، اور اگر وہ نہ سائڈ پہ ہوتے تو آپ کو تب بھی اعتراض ہونا تھا کہ جی یہ خان صاحب کی پارٹی اپنوں کا احتساب نہیں کرتی، غیروں کا کرتی ہے۔ تو جو ایک اچھا قدم ہے آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم پی ٹی آئی میں جو بھی ہیں اگر کسی کے اوپر کوئی بھی ایلیگیشن لگے گا تو اس کو اپنی صفائی پہلے دینی ہوگی، اس کو اپنی سچائی ثابت کرنی ہوگی، اس کے بعد ہی وہ کسی عہدے یا کسی بھی مقام کے اپنا تعین کر سکے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ صاف چلی شفاف چلی، اور پاکستان تحریک انصاف اپنوں کا بھی احتساب اسی طرح کر رہی ہے جیسے باقی لوگوں کا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ مافیاز کنٹرول نہیں کر پا رہی پاکستان تحریک انصاف، جس وجہ سے مہنگائی کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا صورتحال ہے، یا پچھلے دنوں ایک مذہبی جماعت کی طرف سے جو رد عمل سامنے آیا، اس طرح کے بہت سارے سینیریوز کو پی ٹی اے پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے ابھی تک ان کو اوور کم کرنے سے تھوڑا سا کہہ رہے شیکی ہے۔ نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ دیکھیں جی، جب ایک پی ٹی آئی سب سے پہلی بات ہے کہ سب سے پہلی دفعہ یہ طاقت میں آئے، اقتدار میں آئے ہیں، تو پرابلمز ڈیفینیٹلی ہیں جنہوں نے جڑیں جمائی ہوئی تھیں 35 سال سے۔ ایک دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ 35 ایئرس تک آتے آتے مڈل ایج میں ہو جاتا ہے، تو ان کی بیوروکریسی میں ان کی بڑی زیادہ روٹس بڑی سٹرونگ، پھر دوسرا ایک پورا مافیا کو وہ رن کرتے ہیں۔ ان چیزوں نے تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ ہی ڈسٹرب کیا تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم گریجولی ہم اس کو اوور کم کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم خان صاحب نے جس طرح احساس کفالت پروگرام، وہ بھی غریبوں کے لیے، پینڈیمک پورے دنیا پہ آیا، کرونا پوری دنیا پہ آیا، لیکن جس طرح ہماری پالیسیز تھیں، خان صاحب کی تھیں، اس پہ ہمیں پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ احساس کفالت پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا، اس کے علاوہ لنگر خانے کھولے گئے کہ کوئی غریب بھوکا نہ رہ سکے۔ مافیاز کا ہم مقابلہ اس طرح کر رہے ہیں کہ اگر مافیاز ایک تو ان کو تھوڑا دبانے کی بھی کوشش کریں، دوسرا ہم اپنے بھائیوں کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ اگر کرونا کی وجہ سے ان کا کوئی روزگار افیکٹ ہوئے ہیں تو ان کو ہم اس طرح ان کی گورنمنٹ مدد کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اب سستے گھروں کا جو لوننگ کا پروگرام ہے وہ آپ کو پتہ ہے تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ پورے پاکستان میں جو کہ ایک ورکنگ کلاس، جو لوور ورکنگ کلاس طبقہ ہے، اس کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں۔ لنگر خانے بھی ہو گئے جی، باقی ہمارا جو وہ ہے لوننگ کا جوان پروگرام، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو ایسے لوگ جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں وہ اپنی قرضے لے کے اپنے کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اقدامات کرنے سے انشاءاللہ تعالی بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی آپ کو۔ اور سب سے بڑی بات آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ جب سے آئی ہے تو ہم لوڈ شیڈنگ آپ کو بہت بہت کم نظر آ رہی ہے، تو یہ جو اچھی چیزیں ہیں آپ کو اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ رمضان میں آپ نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ پوری مشینری لگی ہوئی تھی کہ لوگوں کو سستی چیزیں پرووائڈ کرنے میں، اور الحمدللہ اس میں ہم سرخرو بھی ہوئے ہیں۔ باقی دیکھیں جب آپ انسان چلتا ہے اور کسی سیٹ اپ میں آتا ہے تو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی بھلائی، بہتری، اچھائی کی سمت پاکستان جا رہا ہے اور انشاءاللہ جائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جناب مزمل مسعود بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا آج کا وقت دینے کا۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آج تک کا سینیریو ہے 2 2.5 سال 3 سال گزرنے کے بعد، وہ یہی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کچھ اچھا کرنے کی، لیکن جیسے ہماری محترمہ میں بتا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر مافیاز اس قدر سٹرونگ ہو چکی ہیں کہ وہ کسی بھی گورنمنٹ کو پیرالائز کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اسپیشلی کرونا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو، ہم سب کو اور آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔